अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल शमसी नेटवर्क को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दे ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं दरख्शा उर्दू के सबक को, और आज जो हमारा सबक है वो है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में। और इन्होंने एक मज़मून लिखा है अदब की पहचान के ताल्लुक़ से। आज हम उसके बारे में भी मालूमात को हासिल करेंगे, फिर उसके जो सवालात होंगे उन सवालात को पढ़ेंगे, फिर उसके जवाब को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना सबक आज का शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। अहद हाजिर यानी कि इस ज़माने में, अहद हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र को वुसअत, कुशादगी, वुसअत मतलब कुशादगी बख्शने में, हाँ, फ़िक्र व नज़र को वुसअत और शफ़ाफ़ियत के साथ पेश करने वालों और एक मख़सूस तनक़ीदी उसूल को मकबूल बनाने में इनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। कि इनकी खिदमात को, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मशहूर आलिम दीन थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के वालिद का नाम क्या है? तो मौलाना अब्दुल रऊफ़, याद रखेंगे। एक मशहूर आलिम दीन थे। इनका ताल्लुक़ सूबा बिहार के ज़िला औरंगाबाद से है। अब्दुल मुग़नी की पैदाइश सन 1934 ईस्वी में हुई। कहाँ? ज़िला औरंगाबाद में सन 1934 ईस्वी में अब्दुल मुग़नी की पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। किनकी? अब्दुल मुग़नी की। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई और मदरसा शमसुल हुदा से इन्होंने आलिम की सनद हासिल की। साथ ही असरी तालीम में भी तवज्जो दी, असरी तालीम में भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में MA किया। और जब मुलाजमत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में इनका तकर्रुर हुआ। यानी इन्होंने अपनी मुलाजमत की शुरुआत जो की पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से शुरू की इन्होंने अपनी मुलाजमत। बाद में इनका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र, बाद में इनका तबादला BN कॉलेज में हो गया, जहां से वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। यानी कि आखिर उम्र में जहां आप मुलाजमत करते रहे वहीं से आपकी सुबुकदोशी हुई, वहीं से आप रिटायर हुए। प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी ने शेर व अदब की मुतअद्दिद असनाफ़ के बारे में अपने मुतालाआत पेश किए हैं। इक़बाल इनका ख़ास मौजू था, यानी इक़बाल के बारे में इनका ख़ास तौर पर तनक़ीदी मामला था, इक़बाल इनका ख़ास मौजू था। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी तकरीबन आप 20 से ज़ायद किताबों के राइटर हैं, 20 से ज़ायद किताबें आपने लिखी। यानी डॉक्टर अब्दुल मुग़नी 20 किताबों के मुअल्लिफ़ हैं तकरीबन। इनकी अहम तरीन तनक़ीदी तालीफ़ात यानी तनक़ीदी किताबों में जादे इत्दाल, नुक़्ता-ए नज़र, मिआर व इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और इल्मी अदब, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह हैं। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश 1934 ईस्वी के ज़िला औरंगाबाद में हुई और इनकी वफ़ात 5 सितंबर सन 2006 ईस्वी को पटना में इनका इंतकाल होता है। तो ये सारी बातें थी डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की ज़िंदगी के मामलात क्या थे, उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की और उन्होंने अपनी मुलाज़मत की शुरुआत कैसे की, और आखिर उम्र में जब आपके इंतकाल का वक्त आया तो उस वक्त आप किस कॉलेज में मुलाज़मत थे और आपने किस उम्र में मुलाज़मत से अपने आप को शुबुकदोश किया। आपकी जो किताबें हैं उनमें मशहूर किताब, अहम किताबें क्या, ये सारी बातें आज आपने इस वीडियो में जानकारी हासिल कर ली। फिर इसके बाद
انہوں نے ایک مضمون لکھا ادب کی پہچان کے نام سے۔ یہ مضمون اس لیے لکھا گیا کہ انسان آج کل ہمارے درمیان سے ادب رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، ادب ہمارے اندر ادب کی پہچان نہیں ہے۔ ہر انسان پڑھتا ہے، پڑھنے کا زمانہ یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر پڑھے لکھے انسان کے ٹیبل پر، اس کے میز پر، اس کے سامنے ادب کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی ادب کسے کہتے ہیں وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ادب کی تمیز اس کے اندر نہیں ہے، ادب کہتے کسے ہیں اور ادب سے کیا فائدہ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں، مختلف لوگوں کے جو قول ہے، ان تمام کو انہوں نے اس مضمون میں پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ادب کے بارے میں ایک لمبی گفتگو کی ہے، جسے آپ اپنی کتاب درخشاں میں پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد ان ساری باتوں کو آپ ذہن نشی کریں گے۔ پھر اس کے بعد آج کا جو سوال ہے اس سوال کو ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیں، اور اس کے بعد جو جواب ہوں گے اسے بھی آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے آبجیکٹو میں، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو جواب دیں گے نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے، پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب دیں گے کہ ڈاکٹر عبد المغنی 1934 عیسوی کو بہار کے ضلع اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو جواب دیں گے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے یہ 2 کتاب، تو اس کا جواب ہم دیں گے جو آپ نے یہاں پر کتابوں کے نام پڑھے، اس میں سے کوئی بھی کتاب کے نام لے لیں گے، تشکیل جدید اور اقبال اور عالمی ادب۔ اس لیے اقبال کے نام لے رہا ہوں کیونکہ آپ یاد رکھیں گے کہ اقبال ان کا خاص موضوع تھا، لہٰذا اقبال اور عالمی ادب ان کی ایک کتاب کا نام ہے، تو یاد رکھیں۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 مشہور کتاب تشکیل جدید اور اقبال اور عالمی ادب ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسہ میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جواب دیں گے کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے علاقے میں حاصل کی، مزید آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ کرایا، جہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی، عالم تک کی انہوں نے وہاں پڑھائی کی۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ تو جواب دیں گے پٹنہ کالج سے۔ اب ہمارا جو سوال ہے وہ سوال مختصر سوالات میں سے پہلا سوال ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے کہ ڈاکٹر عبد المغنی ہمارے زمانے کے سب سے بڑے نقاد اور دانشور تھے۔ آزادی کے بعد اردو ادب کے تنقید کو جن ناقدین نے اپنے علم اور اپنی بصیرت سے توانا کیا، کشادگی بخشی، ان میں عبد المغنی کا ایک نمایاں نام ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر سے تنقید کے میدان کو وسیع کیا، تنقید کے میدان کو ایک کشادگی بخشی، جلا بخشی۔ ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کی دانشمندگی تنقیدی شعور کے میدان میں ایک روشنی بارتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے اس سوال کے جواب کو ہم دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے کہ ادب کی پہچان ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور، انبساط اور جس سے روحانی تربیت حاصل ہو اسے ہم ادب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال اس میں یہ ہے کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف کیجیے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات، اخلاقیات، تاریخ اور طبیعات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادب کے ساتھ لکھا جائے اسے ادب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اب ہمارا ہے وہ سوال، وہ طویل سوالات ہیں۔ طویل سوالات میں پہلا سوال ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبد المغنی اپنے وقت کے، بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے وقت کے سب سے بڑے اردو کے نقاد، شاعر اور دانشور تھے۔
آزادی کے بعد اردو ادب کے تنقید کو جن ناقدین نے اپنے علم و ہنر سے، اپنی تحریر و تقریر سے، اپنی بصیرت سے انہوں نے ایک توانائی بخشی ہے، ان میں ڈاکٹر عبد المغنی کا نام ایک نمایاں طور پر ہے، ایک اہم نام ہے، ایک خاص نام۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے، تنقیدوں سے اردو ادب کا تنقیدی میدان کو وسیع کیا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے ایک اچھے دانشور اور ایک اچھے نقاد بھی تھے۔ ان کی تحریروں، ان کی تقریروں اور دانش مندی، ذہانت علمی، بصیرت اور تنقیدی شعور کی کرنیں میدان میں روشنی بانٹ رہی ہے، اور شعور کی کرنیں میدان ادب میں روشنی بانٹ رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی اپنے وقت کے ایک بہت بڑے قلمکار کا نام ہے، ایک تنقید نگار کا نام ہے، جنہوں نے اپنے نوقِ قلم سے تقریباً 20 سے زائد کتابوں کو وجود بخشا ہے، اور شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں انہوں نے اپنے مطالعات کو پیش کیا ہے۔ اقبال ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کی کتابوں میں سے چند مشہور کتابیں ہیں کہ اقبال اور عالمی ادب، جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، اب بھی بہت ساری کتابیں ان کے نوقِ قلم سے وجود میں آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا سوال ہے کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کے تعلق سے مختلف نظریات کو پیش کیجئے، مختلف نظریات کو بیان کیجئے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات، اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ دوسرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت بھی ہو اور حیات کی لطافت دونوں موجود ہو، اسے ادب کہا جائے گا، اسے ادب ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہمارا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اردو ادب میں تنقیدی روایات کا جائزہ لیجئے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ اردو کے اکثر نقادوں اور اہل نظر کا خیال ہے کہ اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا، جو سن 1893 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ بات درست ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حالی سے پہلے بھی اردو میں تنقیدی عناصر کی کمی نہیں تھی۔ یہاں یہ بات کہنا لازم ہوگا کہ ان سے پہلے تنقید کا رنگ و روپ اور انداز بالکل مشرقی تھا۔ مشرق سے مراد عربی اور فارسی ہے۔ عربی اور فارسی کی تنقید نگاری کو ہم مشرق سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشرق سے مراد عربی اور فارسی تنقید ہے، مگر حالی کے رشتہ تنقید مشرقی اور مغربی دونوں تنقید سے ہے، یعنی حالی سے پہلے بھی تنقیدی روایات کا معاملہ تھا، لیکن حالی کے زمانے سے عربی، فارسی اور اردو ادب کے دامن اور زیادہ وسیع ہو گئے، اور حالی نے اسے جلا بخشی، اور حالی کے زمانے سے باقاعدہ طور پر تنقیدی روایات کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہ مکمل ہوا، اس کے سوال بھی مکمل ہوئے، جواب کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ الرحمن آنے والے سبق کو ہم آنے والے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ اگر میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔